बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि रहे के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जज साहबान को भेजे गए धमकी अमेज खतूत की तफ्तीश में अहम इंकशाफ सामने आ गया है। ज़राए के मुताबिक CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि पाउडर में आर्सेनिक नामी जहर मौजूद था। ये बड़ी खबर है जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और क्या इमरान खान ने अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील कर ली है? एक बार फिर वकला को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है और पॉलिटिशियन को आगे कर दिया है। तो क्या इसकी वजह अपोजिशन का बनने वाला ग्रैंड अलायंस है जिसमें अभी तक मौलाना फजलुर रहमान शामिल नहीं हुए? और मौलाना फजलुर रहमान के बगैर अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस क्या हुकूमत को किसी किस्म का टफ टाइम दे सकता है? इस पर करेंगे बात। इसके अलावा आज अडयाला जेल में चंद अमरीकी एहलकारों ने दौरा किया है और खान साहब की भी एक मुलाकात हुई है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बुशा बीबी को जहर कहानी में दिलचस्प इंकशाफात हुए हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अहम इशू ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना कोर कमांडर हाउस गई, और अगर गई तो क्यों गई, उसकी वजूहात क्या है, वजह सामने आ गई है। इसकी कुछ तफसीलात आपको बताएंगे, कुछ अपडेट देंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस और बाकी के 15 जजों को धमकी अमेज खतूत की तफ्तीश में CTD ने अहम सुराग लगा लिया है और खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल कर ली है। ज़राए कहते हैं कि रिपोर्ट में खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक नामी जहर पाया गया है जिसकी मिकदार 10% है। इससे पहले जो खतूत भेजे गए थे उसमें ये दावा किया गया था कि ये एंथ्राक्स नामी जहरीला पाउडर है जिसके बहुत ही मोहलक असरात होते हैं, लेकिन फोरेंसिक लैब से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ये एंथ्राक्स नहीं है बल्कि आर्सेनिक नामी एक जहर है। और पाउडर में अगर आर्सेनिक 70% मिला दिया जाए तो ये बहुत जहरीली मिकदार होती है और इसके सूंघने से इंसान के असाब मुतासर हो सकते हैं, असाब पर बुरा असर पड़ता है, दिमागी हालत भी डिस्टर्ब हो सकती है। ज़राए के मुताबिक CTD ने सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन के लेटर बॉक्सेस के करीब से चंद CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली है और वीडियो में मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के ज़रिए शनाख्त की जा रही है। इससे पहले मीडिया में ये इतलात आई थी कि उन लेटर बॉक्सेस के अतराफ के CCTV कैमरे ख़राब पाए गए हैं। ये रावलपिंडी का इलाका सैटेलाइट टाउन है जिसके एक पोस्ट ऑफिस से ये लेटर इरसाल किए गए थे। उन लेटर बॉक्सेस को भी CTD हुकाम ने कब्ज़े में ले लिया है और उसके अंदर भी ये देखा जा रहा है कहीं ये वाला आर्सेनिक पाउडर मौजूद तो नहीं, उसकी भी तफ्तीश हो रही है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए थे जिस पर पाउडर और धमकाने वाला निशान पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी ये खत भेजे गए। उससे अगले ही रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजों को ये खतूत मौसूल हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के तकरीबन 18 जज बनते हैं जिनमें 3 चीफ जस्टिस साहबान शामिल हैं। उनको धमकी अमेज खतूत भेजे गए थे जिनमें एक मशकूक किस्म का पाउडर डाला गया था और इस मामले पर CTD ने मुकदमा दर्ज करके उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो अभी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि वाकई उन खतूत में एक जहरीला मवाद मौजूद था, लेकिन वो कोई जानलेवा मवाद नहीं था, वो 10% मवाद है जिससे वो कैफियत जो कि उस वक्त ख़त खोलने वाले ने बयान की थी कि उसको ख़त खोलते ही ईचिंग का एहसास हुआ, ख़ारिश हुई, आँखों में मुंह में जलन हुई, तो उसने वहाँ उसको सैनिटाइज़ कर लिया, मुंह धो लिया, तो वो बच गया। तो ये इसी किस्म की कैफियत इस पाउडर की वजह से होती है और ये सिर्फ 10% पाया गया। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और कल ही वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर ऐलान किया था कि वो इसकी तहक़ीक़ात को ख़त्मी अंजाम तक पहुँचाएँगे। काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा था कि हुकूमत चाहती है कि ये मामला इसकी तहक़ीक़ात कराए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि इस मामले पर जो कमीशन बनाया गया था उसके सरबराह ने खुद ही माज़रत कर ली। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बेहतर अंदाज में देख सकती है, लेकिन हुकूमत इसकी तहक़ीक़ात से पीछे नहीं हटेगी और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएगी। और ये पंजाब फॉरेंसिक लैब जो है ये ज़ाहिर है हुकूमती इदारा है, हुकूमत के मातहत है। इसमें ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की
کچھ اچھی فرینسک لیب میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو اس کی یہ رپورٹ سی ٹی ڈی نے حاصل کر لی ہے، اور اب اس کے بعد جو ویڈیوز میں موجود لوگ ہیں ان کی چھان بین کی جائے گی، ان کی شناخت کرنے کے بعد ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے NA81 گجرانوالہ کے کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے اظہر قیوم نارا کی جیت کا نوٹیفیکیشن کینسل کر دیا ہے. اس حلقے سے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑے تھے، رانا بلال اعجاز، وہ کامیاب ہوئے تھے. دوبارہ گنتی میں اظہر قیوم نارا کو کامیاب قرار دیا گیا تھا. تو اب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اور ایویڈنس ملنے کے بعد اظہر قیوم نارا کی جیت کا نوٹیفیکیشن منسوخ کرتے ہوئے رانا بلال اعجاز کو کامیاب قرار دے دیا ہے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب ہو گئے. وہ 2029 تک جماعت اسلامی کے امیر رہیں گے. نئے امیر کے انتخابات کے لیے جماعت اسلامی کے 45,000 سے زائد کارکنان نے ووٹ ڈالا، اور حافظ نعیم الرحمان اکثریتی ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. جماعت اسلامی کے امیر کے لیے سابق امیر سراج الحق، لیاقت بلوچ اور حافظ نعیم الرحمان میں مقابلہ تھا. سراج الحق وہ اپنی دوسری دفعہ مدت امارت 8 اپریل کو پوری کر رہے ہیں. تو حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے چھٹے امیر ہیں. اس سے پہلے مولانا مودودی، مولانا طفیل حسین، قاضی حسین احمد، منور حسن اور سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہو چکے ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، اور یہ جماعت اسلامی کی پچھلے چند سالوں میں ایک بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے. ان کو اس کا صلہ جماعت کی امارت کی صورت میں مل گیا. اس کے علاوہ ایک بڑا اہم معاملہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو زہر دیا جانے کا معاملہ ہے، اور اس پر کافی شور بپا ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کی اہلیہ کو آرسینک زہر دیا جا رہا ہے. ان کی اہلیہ نے کہا تھا کہ انہیں جو ٹوائلٹ کلینر ہوتا ہے اس کے قطرے کھانے میں ملا کر دیے گئے تھے، اس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے. اور یہ بات کچھ 1 مہینے پرانی ہے، اور ان کی تحقیقات کے مطابق ٹوائلٹ کلینر کے زہر کے اثرات جو ہے وہ 1 مہینے بعد ظاہر ہوتے ہیں. تو پچھلے کوئی 2 روز سے اس بات پہ شور مچا ہوا تھا. خان صاحب نے کہا میری بیوی کا طبی معائنہ کرائیں، اور کل اس پہ خیبر پختونخوا حکومت نے پنجاب حکومت کو بھی خط لکھا تھا کہ وہ یہ طبی معائنہ کرنے کے لیے یا کرانے کے لیے تیار ہے. تو لیکن خان صاحب نے چونکہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کی اہلیہ کا طبی معائنہ شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم کریں گے، تو انہوں نے آج جا کے بشرا بی بی کا طبی معائنہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ بشرا بی بی کو کوئی زہر نہیں دیا گیا، اور ان کے جسم میں کوئی بھی زہر کی کوئی بھی رمق یا کوئی آثار نظر نہیں آتے. تو یہ ڈاکٹر عاصم یوسف شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر ہیں. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے کھانے میں کوئی زہر نہیں ہے، اور خود بشرا بی بی نے انہیں بتایا کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے. کل وہ عدالت میں کہہ رہی تھی کہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، جسم سوجا ہوا ہے، جسم پہ دانے نکلے ہیں اور نیل پڑ گئے ہیں. آج انہوں نے خود ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. اب خان صاحب اور ان کی بیوی کے ویسے بھی بیانات میں کوئی مطابقت نہیں تھی. تو اب کیا کہا جائے، لوگ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور جس طرح خان صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جھوٹ کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی یعنی اپنی اہلیہ کی صحت کے معاملے میں بھی انہوں نے جھوٹ سے کام لیا. اور ایسا انہوں نے کیوں کیا، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ تو جھوٹی میں مکار، یعنی یہ وہ جوڑی ہے جو کہ جھوٹ پر ہی اپنی ساری زندگی گزار رہی ہے، اور لوگوں کو ہر بات پر جھوٹ سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعد میں جب جھوٹی بات نکلتی ہے تو اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. 2 مہینے بعد عدالت میں اس بات کا شور مچا رہا ہے کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے اور ان کا طبی معائنہ کرایا جائے. یہ بات جو ہے وہ صرف عدالت کو دباؤ میں لانے کے لیے اور حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے تھی، جس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہیں. اور دوسرا وہ اپنے ووٹر سپورٹر کو یہ مسلسل تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بڑے ظلم ہو رہے ہیں. تو پوری پارٹی جھوٹی ہے، یعنی پنجابی کہتے ہیں نا، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ جدی پشتی جھوٹے ہیں. جھوٹ کی حد ہے. تو ان کے تمام قسم کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، جن میں ان کے دماغ کا ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے کہ یہ کس دماغ کے اور کس سوچ کے مالک ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ایک طرف یہ تاثر کے بہت ظلم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف
عمران خان جیل میں یعنی ان کی جو زندگی ہے، لائف سٹائل ہے، وہ اب آئیڈیل ہوتی جا رہی ہے. اور ایک انہوں نے کام کیا کہ اپنے مشہور زمانہ فوکل پرسن شیر افضل مروت کو اس لسٹ سے نکال دیا ہے جو انہوں نے 2 روز قبل جاری کی تھی. 2 لوگوں کے نام نکالے گئے ہیں، شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کے. یہ دونوں وکلا ہیں. اور جو نئی لسٹ خان صاحب نے پرووائڈ کی ہے یا جیلر کو دی ہے، اس میں تمام سیاستدان شامل ہیں. چند روز پہلے تحریک انصاف نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک گرینڈ لائنس بنایا تھا، جس نے اب عید کے بعد جو ہے وہ ملک بھر میں جلسے کرنے کا، ریلیاں کرنے کا یا تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ تبدیل کی ہے، اور اب ایک بار پھر وہ وکلا پر انحصار کرنے کی بجائے دوبارہ سیاستدانوں کی طرف ان کا رخ مڑا ہے. اور اب ایک بار پھر ان کے فوکل پرسن میں اسد کیسر، عمر ایوب اور شبلی فراز بھی شامل ہوئے ہیں. شبلی فراز جو کہ کافی عرصہ مفرور رہے ہیں، اور آج وہ ان کے فوکل پرسن میں ان کو شامل کر لیا گیا، اور عمیر نیازی اور شیر افضل مروت کا نام نکال دیا گیا. اور پی ٹی آئی کے اندر بڑا شور ہے کہ جی شیر افضل مروت رانگ نمبر ہے. جو پی ٹی آئی کے بڑے مشہور زمانہ گویے ہیں سلیمان احمد، انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر شور مچایا ہوا کہ شیر افضل مروت رانگ نمبر ہے. تو دونوں کی آپس میں جو ہے وہ یعنی گالم گلوچ بھی چل رہی ہے، اور ان کے سوشل میڈیا بریگیڈ بھی لڑ رہے ہیں. شیر افضل مروت نے چند روز قبل اپنی سوشل میڈیا ٹیم لانچ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور بڑے اس میں ہزاروں لوگوں کو بھرتی کرنے کا اعلان کیا. تو ظاہر ہے یہ بات بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، اور کسی نے خان صاحب کے کان میں جا کے کہا ہو کہ خان صاحب یہ آپ کے مد مقابل ایک بڑا لیڈر بننے والا ہے. تو خان صاحب تو یعنی بات ان کے کان میں کو کر دے اور پھر دیکھیں بات جاتی گئے. تو خان صاحب ظاہر اس پہ خاصے ناراض ہوئے، اور انہوں نے شیر افضل مروت کو آخری ملاقات میں اس بات پر ڈانٹا بھی. جو ذرائع کہتے ہیں کہ جناب یہ کہ تم نے کیا کیا، ایک بڑی یعنی سوشل میڈیا ٹیم بنا لی جو ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ لڑ رہی ہے. تو اب وہ لڑائی جو ہے جو عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت سے کہی تھی، وہ باقاعدہ ان کی سوشل میڈیا ٹیموں میں نظر آتی ہے. تو پی ٹی آئی کے ٹرولر اور شیر افضل مروت کے جو ٹرولر ہیں، تو پی ٹی آئی کے ٹرولر بریگیڈ کے اندر گھمسان کی جنگ چل رہی ہے. یعنی ہے تو سارے پی ٹی آئی کے، چاہے وہ شیر افضل مروت کی ٹیم ہے، چاہے وہ عمران خان کی ٹیم ہے، چاہے وہ کسی اور کی ٹیم ہے، یہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. تو شیر افضل مروت نے تو سلیمان احمد نے شیر افضل مروت کا فوکل پرسن کی لسٹ میں سے نام نکالے جانے پر انہیں رانگ نمبر ہونے کا ٹیگ دیا ہے، جس پر شیر افضل مروت نے انہیں 5 اپریل تک انتظار کرنے کا کہا ہے، اور کہا بس ایک دن رک جاؤ اور پھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں. تو اب وہ شاید عمران خان سے ملاقات کے انتظار میں ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ جو جمعرات کے روز جن لوگوں کی ملاقات ہوئی اس میں عمران خان شامل نہیں تھے، اس میں شیر افضل مروت شامل نہیں تھے، ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. تو سلیمان احمد نے اس پہ ٹویٹ کیا کہ خرم روکڑی کی طرح آپ بھی رانگ نمبر ہیں. تو اس پر ظاہر ہے شیر افضل مروت جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے، بدک گیا ہے، اور اس نے کہا میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے کہ آپ جیسے غداروں سے میری سوشل میڈیا ٹیم نبٹ لے گی، بس آپ 5 اپریل کا انتظار کریں. تو 5 اپریل کو دور نہیں ہے، جمعے کو 5 اپریل ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے. لیکن ان ملاقاتوں میں ایک اور ملاقات ہوئی، بلکہ عمران خان کو اطلاع ملی کہ اڈیالہ جیل میں امریکی اہلکاروں کی ٹیم آ رہی ہے، اور یہ میڈیا کے ذریعے بھی اطلاع پھیل چکی تھی کہ امریکی اہلکار اڈیالہ جیل جا رہے ہیں. اب وہ اڈیالہ جیل کیوں جا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن چونکہ ایک بات ہو چکی ہے امریکہ کی کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں کہ امریکی سفیر کو عمران خان سے جا کر جیل میں ملاقات کرنی چاہیے، اور عمران خان صاحب اس کی تیاری کر چکے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ کس طرح ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. تو عمران خان صاحب نے تیاری کر لی، کپڑے شپڑے بدلے، نیا سوٹ پہنا، اور اسی لیے انہوں نے آج سیاسی لوگوں کو بلایا ہوا تھا کہ کیا بات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ان کو کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہ اس حوالے سے اعتماد ملیں گے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ امریکی وفد جب آئے گا تو میری بھی ٹیم کو موجود ہونا چاہیے، تو کچھ ہم باتیں کر لیں گے. جو بھی ہے اگر وہ نہ بھی ملاقات میں موجود ہوئے ان کی ٹیم کے لوگ، تو کم از کم سپورٹ کے لیے موجود رہیں گے، اور ہم انہیں پوری طرح سے تعاون کا یقین دلائیں گے امریکیوں کو. لیکن امریکی اہلکار جیل میں گئے اور عمران خان سے نہیں ملے،
وہ گئے تھے ملزم ظاہر جعفر سے ملنے۔ ایک بڑا نور مقدم کیس ہے جس میں ایک خاتون کو ایک وحشی درندے ظاہر جعفر نے اپنے گھر میں وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا۔ اس کی چونکہ شہریت جو ہے وہ امریکن ہے، تو اس لیے اس نے امریکن قونصل خانے سے جو مدد مانگی ہوئی ہے اس کے حوالے سے امریکن اہلکار ملنے جیل گئے تھے۔ تو امریکی عمران خان سے نہیں ملے، تو عمران خان کی حالت وہی تھی کہ ناتی توتی رہ گئی تھی، نک تے مکھی بہ گئی۔ ان کو غصہ بھی چڑھا ہوا تھا، اور پھر اسی دوران کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ جو شیر المربت کا کیا کرنا ہے، تو عمران خان نے کہا کون شیر المربت، وہ کوئی میرا فوکل پرسن نہیں ہے۔ رؤف حسن نے یہ بات ٹی وی پہ بیٹھ کے بتائی ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ شیر المربت ان کا فوکل پرسن نہیں ہے۔ تو دوسرا ایک اور بھی حصہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور کیا اس میں بات ہوئی، لیکن یہ والا معاملہ تو کلوز ہو گیا کہ امریکن اہلکاروں سے وہ نہیں ملے یا امریکن اہلکار ان سے نہیں ملے، لیکن عمران خان صاحب سے ایک اور شخص کو ملایا گیا، اور اب اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے یوتھیا بریگیڈ کے اندر بڑی آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ شخص عمران خان سے کیوں ملا، یہ تو اجنبی ہے، یہ تو پارٹی چھوڑ گیا تھا۔ وہ سیف اللہ نیازی، جسے عمران کا منہ بولا بیٹا بھی کہا جاتا ہے، اور بھی ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ بہت عرصہ عمران خان کے ساتھ رہے، وہ رازدار بھی ہے، وہ ان کے فیملی ممبر بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 9 مئی کے بعد وہ پہلے غائب ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد وہ منظر عام پر آئے، انہوں نے پریس کانفرنس میں پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اب اس کو عمران خان صاحب نے خود بلایا، کیونکہ اب جیل میں عمران خان سے کوئی اگر ملتا ہے تو عمران خان کی مرضی سے ملتا ہے، عمران خان کی مرضی کے بغیر عمران خان سے کوئی نہیں مل سکتا۔ تو عمران خان نے خود اس سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تو اس کو عمران خان سے ملا دیا گیا ہے، اور شاید یہ وجہ ہو کہ عمران خان جو ہے وہ اب چونکہ سیاسی سرگرمیوں میں اور پولیٹیکل اپنا جو فیس ہے، اپنی جو ٹیم ہے اس کو آگے کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ اعلان بھی کر رکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے مجبوری میں پارٹی چھوڑی ہے ان کو پارٹی میں واپس لیا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ملاقات جو ہے وہ اس کو بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی اس سے عمران خان کیوں ملا؟ بھائی عمران خان کی مرضی، عمران خان جو مرضی کرے، وہ سچ بولے جھوٹ بولے، وہ زہر کی بات کرے، وہ جو مرضی کرے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اس کا نام عمران خان ہے۔ لیکن اس دوران ایک اور کام یہ ہوا کہ ایک بڑی خبر نے پچھلے کچھ دنوں سے مارکیٹ کو گرپ کیا ہوا، اور وہ خبر ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جو کابینہ ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس گئی۔ تو کیوں گئی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود شامل تھے، علی امین گنڈا پور، یہ پوری جماعت جو ہے وہ باجماعت ہو کے کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں رات کے اندھیرے میں ان سے ملنے کے لیے گئی، اور اس کے بارے میں انکشاف ایک پروگرام کے دوران ایک صحافی نے کیا، اور جب وہ صحافی بات کر رہے تھے اس وقت اس حکومت کے ایک وزیر بھی اس پروگرام میں موجود تھے، جو کہ صرف یعنی سر ہلاتے رہ گئے، اور کابینہ کو پوری پلاننگ بتائی گئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ ساری بریفنگ انہیں دی گئی۔ یہ وہ صحافی نے کوٹ کیا کہ کیا کیا باتیں اس کے اندر ہوئیں۔ اب اس کے حوالے سے بہت سے سوال اٹھے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ، اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی تھوڑے سے حیران پریشان ہیں۔ اب اگر مریم نواز یہ اپنی کابینہ لے کر کور کمانڈر ہاؤس لاہور چلی جاتی، اور وہاں یہ اجلاس بھی ہوتا جس طرح کے پی کی سرکار کا کور کمانڈر پشاور کے گھر پر اجلاس ہوا، تو پھر آپ سوچیں کہ کتنی بڑی قیامت برپا ہو جاتی، اور ایسے ایسے الزام لگتے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ تو ایک طرف فوج کو گالیاں بھی دے، اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا بھی کہیں، دوسری طرف فوج کے پاؤں بھی پکڑیں، اندھیرے میں جا کر ان سے ملاقات کریں، تو لگتا ہی ہو کہ اب یہی اوقات رہ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے جو پی ٹی اے کے ترجمان رؤف حسن، انہوں نے بھی ایک پروگرام میں اس بات کا اقرار کر لیا کہ تمام لوگ گئے تھے خیبر پختونخوا کے کابینہ کے کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں، اور وہاں انہوں نے افطاری کی تھی، کیونکہ ان کو افطاری پہ بلایا گیا تھا، اور اس میں وزیر اعلیٰ شامل نہیں تھے۔ یہ رؤف حسن نے دعویٰ کیا ایک پروگرام میں بیٹھ کے۔ اب جو ذرائع ہیں وہ تو اس بات کو بالکل کنفرم کرتے ہیں کہ گنڈا پور اس میں شامل تھے، یعنی وزیر اعلیٰ کے پی کے گئے تھے، اور باقی کے لوگ بھی گئے تھے، اور وقت افطاری کا نہیں تھا، وہ شام کا وقت نہیں تھا، وہ رات کا وقت تھا۔ لیکن رؤف حسن کہتے ہیں کہ وہ افطاری کرنے گئے تھے۔ چلیں ان کی بات
لیکن رؤف حسن کہتے ہیں کہ وہ افطاری کرنے گئے تھے، کل کو وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ وہ وہاں پہ عید کی نماز ادا کریں گے۔ تو اب اس بات کو پی ٹی آئی ڈیفینڈ کیسے کرے گی کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کے 900 سوال ہیں، 9 مئی کا مقدمہ ہے، 9 مئی کے الزامات ہیں، اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ جس میں خود جو ہے کور کمانڈ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہیں۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی ایک ہو گئے ہیں تو بھی کوئی نہیں مانے گا، اور اگر یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی جا کے پاؤں پڑ گئی ہے تو بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اب کور کمانڈ ہاؤس پشاور میں کبھی نہ کہ ارکان افطار کے لیے گئے ہوں یا ملاقات کے لیے گئے ہوں، جو بیانیہ پارٹی کا جو نظریہ ہے، جو اس وقت سوچ ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یعنی ناراضگی کا ہے، اور یہ کہنا جی کہ ہمیں ہمارے اوپر جو جتنے ظلم ڈھا رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈھا رہی ہے، اور سارا کیس ان کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ اور اس کے باوجود اگر وہ کور کمانڈ ہاؤس جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں تو پھر باقی آپ سمجھ لیں کہ کون کس سے ملا ہوا ہے، کون رانگ نمبر ہے، کون صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ہے عمران خان کی سائفر کیس کے حوالے سے۔ سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ اب عید کے بعد تک چلی گئی ہے، اور اس کیس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت اہم ریمارکس عدالت نے دیے ہیں۔ گمان یہ تھا کہ شاید عید سے پہلے اس کی سماعت مکمل ہو جائے، لیکن اس پر عمران خان کے وکیل کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، اور عید کے بعد جو اس پر پروسیکیوٹرز وغیرہ دلائل دیں گے، اور یہ معاملہ اب عید کے بعد سارٹ آؤٹ ہو، تو معاملہ اب عید کے بعد چلا گیا۔ اور جو لوگ عمران خان کی عید سے پہلے رہائی کی باتیں کر رہے تھے کہ عمران عید سے پہلے رہا ہو جائے گا، ان کے لیے بری خبر ہے کہ عمران خان صاحب عید سے پہلے رہا نہیں ہو رہے، اور شاید عید کے بعد بھی رہا نہ ہو، اور بڑی عید تک ان کی رہائی کے چانسز موجود ہیں، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ بڑی عید تک بھی وہ رہا نہیں ہوں گے۔ باقی تسی آپ سمجھدار ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔